रबीउल अव्वल नहीं मनाना, हमारे लिए वो ईद का दिन बोलो नहीं है। मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु, अल्लाह कहते हैं नबी ने जिस चीज का ऑर्डर दे दिया ले लो उसको, जिससे मना कर दिया उससे रुक जाओ। तो हमें दिन मनाने की परमिशन नहीं मिली पैगंबर की तरफ से, मिलती तो हमारे लिए पीर का दिन मुकद्दस होता। और कमाल दर कमाल देखिए आप, पीर के दिन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि मुकद्दस नहीं बनाया, बल्कि उसमें रोजा रख के उसमें ईद के कॉन्सेप्ट को बिल्कुलिया खत्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे। सहाबा ने पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमाया पीर के दिन मेरी पैदाइश का दिन है, मैं चाहता हूं कि इस दिन मैं रोजा रखा करूं। रोजा ईद के बिल्कुल अगेंस्ट है। यानी इस बात का फिर भी खतरा था कि कुछ ना कुछ लोग आएंगे जो पीर के दिन को ना कुछ बनाना शुरू कर दे कि चलो नबी ने तो नहीं मनाया, लेकिन नबी के आने की खुशी में हम थोड़ा सा कुछ कर लें पीर के दिन। क्या ख्याल है भाई? थोड़ा कोई गैदरिंग वैदरिंग हो, थोड़ा लड्डू मड्डू के तबादले हो जाएं, थोड़ा हाल फूट, थोड़ा चमक पट्टी, कुछ एक बल्ब लगा दिया। असल तो 12 को लगेगा, लेकिन थोड़े बहुत लुक अभी आ जाए। पीर को भी थोड़ा सा हो ना, जैसे भाई पूरे प्रॉपर जो सर्विस स्टेशन जाते हैं वो तो ईद के दिन जाते हैं ना नहाने के लिए। जुम्मे को अगर नहीं भी नहाएगा तो वुजू तो कर लेगा ना। तो भाई असल तो ईद जिस दिन नबी पैदा हुए थे, जो लोग दावा करते हैं 12 तारीख को, हालांकि वो भी गलत है, ऐसा नबी की 12 तारीख बनती नहीं है। चलो मान लिया 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो असल तो वो है, लेकिन पीर के दिन हम थोड़ा सा ईद का लुक आना चाहिए, थोड़ा सा। जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है। तो नबी ने पीर को रोजा रख के उस लुक को भी क्या कर दिया? बोलो खत्म। क्योंकि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकता। रोजा भूखा प्यासा रहने का नाम है, खुशी मनाने के लिए खाना जरूरी है। अल्लाह ताला ने पीर के दिन रोजा रखवा के इसमें ईद के कॉन्सेप्ट को खत्म करके ये बता दिया कि तुम्हें अपनी राय पर नहीं चलना। इस्लाम तुम्हारे जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है कुरान, सुन्नत और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना। समझते हो कि नहीं समझते हो? आप मुझे एक बात बताओ, यहूदी जो थे ना, यहूदी, उनके लिए जो मुकद्दस दिन था, जो खुशी का दिन था, वो इतवार का दिन था। आज भी यहूदी इतवार को, हफ्ते का दिन था। आज भी यहूदी हफ्ते के दिन को मुकद्दस दिन समझते हैं, यौमुस सब्त जिसे कहा जाता है। यहूदियों के बाद जो कौम आई वो कौन सी थी? आप लोग मुंह से बोलेंगे, वो ईसाई कौम थी। तो ईसाइयों को अल्लाह ताला ने इतवार का दिन दिया। आज पूरी दुनिया में इतवार को छुट्टी होती है, क्योंकि गलबा किसका है? ईसाइयों का है। तो क्रिसमस जिस एहतमाम से मनाई जाती है, उस एहतमाम से यहूदियों की ईद नहीं मनाई जाती। तो ईसाई आए यहूदियों के बाद, उनको अल्लाह ने दिन कौन सा दे दिया? इतवार का। ईसाइयों के बाद हम आए, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा बनना चाहिए था? अबे भाई जुम्मा क्यों बनना चाहिए था? सारा सबक ही कैंसिल हो गया, पूरा दोबारा से बना। भाई 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 जमा 2 जमा 2 6 होंगे ना। देखो पहले नंबर पे यहूदी कौम थी, उसको दिया हफ्ता। उसके बाद ईसाई कौम आई, उसको दिया इतवार। उसके बाद हम आए, तो हमारा कौन सा दिन बनता है? पीर का। तो हमारा मुकद्दस दिन पीर होना चाहिए था। और इसलिए भी होना चाहिए था कि बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है कि नबी ने फरमाया मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूं। इस लिहाज से तो पीर को और अहमियत देनी चाहिए थी। मंडे का दिन इस्लाम में मुबारक दिन होता कि भाई नंबर भी हमारा पीर वाला आ रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी कौन सा है? पीर है। और जुम्मे का दिन खूब समझ लें, एक लिहाज से ईद का दिन है मुसलमानों का, छोटी ईद आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि उस पे सारे हकाम ईद वाले हैं। सारे हकाम कौन से हैं? ईद वाले। ईद के दिन हम नहाते हैं, कितना ही मैला क्यों ना हो। बहुत मादरत, आप इतने पढ़े लिखे लोग, मैं कैसी लालू खेती जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेले को तो मेला ही कहा जाएगा ना। आपको पता है ना, कुछ सोसाइटी में ऐसे मेले होते हैं, आदमी कहता है ईद के दिन तो नहा लिया कर, क्या ख्याल है? उनको ताना दिया जाता है कमबख्त ईद के दिन तो, यानी ईद के दिन कितना ही मेले से मेला मुसलमान हो, वो भी बहरहाल क्या कर लेता है? नहा लेता है। वो अलग बात है कि गुसल खाने में जाने के बजाय उसको सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं। जिस साबुन से वो नहाता है उस साबुन को फिर धोना पड़ता है सर्फ से, समझ रहे हो? जहां वो नहाता है वहां कीचड़ बन जाता है। लेकिन मरे से मरा मुसलमान भी, चाहे मजहब से बिल्कुल भी रिश्ता ना हो, ईद के दिन बिलाखिर वो भी नहाने का तकल्लुफ कर लेता है। तो जुम्मे के भी दिन हम क्या करते हैं? नहाते। तो ईद वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया जुम्मे में?
ईद के दिन कितनी रकतें पढ़ते हैं हम जमा होके? बोलो भाई, 2 रकतें पढ़ते हैं। देखो गर्मी सिर्फ आपको नहीं लग रही, मुझे भी लग रही है, इसलिए जो मैं पूछूं तो उसका जवाब मुझे आगे से चाहिए। ऐसा एटीट्यूड ना हो कि आप कहें कि सिर्फ आप ही को गर्मी लग रही है, हमें तो लगती नहीं है। तो इसलिए जब मैं इतना बोल रहा हूं तो आपको भी आगे से बोलना पड़ेगा। तो ईद के दिन भी हम जमा होके कितनी रकतें पढ़ते हैं? 2। जुमे के दिन भी हम जमा होके कितनी रकतें पढ़ते हैं? 2। ईद के दिन भी हम, नमाज से पहले खुतबा होता है, नमाज के बाद होता है, लेकिन होता है ना नमाज के साथ। और जुमे के दिन भी क्या होता है? नमाज के साथ खुतबा होता है। बेशक पहले होता है, टाइम चेंज कर दिया क्योंकि नमाज देर से हो रही है, लेकिन होता है खुतबा। ईद के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2। इमाम बीच में बैठता है ना। जुम्मे के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2 होते हैं। फिर ईद के दिन रोजा रखना हराम, जुमे के दिन भी रोजा रखने की फजीलत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की रात को इबादत के साथ खास मत करो, सही हदीस, और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत करो। खास करने का मतलब ये कि जुमे को कोई अलग से फजीलत नहीं है रोजा रखने की। किसी वजह से रख ले तो एक अलग बात है, भाई किसी को छुट्टी जुम्मे को होती है, आसान है रोजा रखना, लेकिन कहीं ये ना हो कि जुम्मे का दिन मुकद्दस है तो तुम ये समझ के रोजा रखना शुरू कर दो कि आज सवाब ज्यादा मिलेगा। ये काम मत करो। तो खालिसतन ईद का दिन होता तो जुम्मा हराम, जुम्मे में रोजा हराम होता, लेकिन ईद का चूंकि लुक आ रहा है तो रोजा हराम तो नहीं है, लेकिन काबिल तारीफ भी नहीं है। तो ईद का लुक डाल दिया ना उसमें शरीयत ने, जुम्मे के दिन को, सारे हकाम ईद वाले। और कमाल की बात है भाई, मुसलमानों की ईदें दिन की रोशनी में मनाई जाती हैं। जुमा भी किस वक्त मनाया जाता है? दिन की रोशनी में। ईसाइयों की ईदें रात में। आप देखो क्रिसमस कब है? रात में 12 बजे शुरू होगा उनका क्रिसमस। हिंदुओं के त्योहार भी रात को एंजॉय करते हैं वो लोग। इस्लाम की ईदें कब हैं? दिन की रोशनी में। तो सारे अहकाम जुमे में कौन से पाए जा रहे हैं? ईद वाले पाए जा रहे हैं। तो भाई सवाल पैदा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दिन पैदा हुए हैं तो इस पे तो ईद होने की मोहर लग गई। पीर के दिन पैदा किस दिन हो रहे हैं? पीर के दिन। नंबर हमारा कौन सा बन रहा है? हफ्ते के बाद इतवार, इतवार के बाद पीर। सारे फजाइल पीर के दिन पाए जाते हैं कि नबी की विलादत का दिन भी है, इसको ईद करार दे दो। हमारा नंबर भी पीर का आता है, इसको क्या करार दे दो? ईद करार। लेकिन रिवर्स गेयर लगा दिया। ना 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 ना, अगर पीर का दिन करार दे दिया जाता तो मुसलमान ये नहीं कहते कि चूंकि यहूदी का हफ्ता था, ईसाइयों का इतवार था, इसलिए हमें पीर दिया गया, बल्कि मुसलमानों में बिदाती लोग ये कहना शुरू कर देते, भाई उस दिन तो चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है इसलिए इस दिन को मुकद्दस बना दिया गया। अल्लाह ने कहा मैं रिवर्स गेयर लगा दूंगा, इतवार से आगे जाने के बजाय बिल्कुल हफ्ते के पीछे ले जाऊंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमागों में कभी भी ना आए कि अल्लाह किसी के दिन की विलादत को सेलिब्रेट करने का तुम्हें हुक्म दे रहा है। नहीं आए मेरा ख्याल है बात। थोड़ा ठंडे पानी का छिड़काव होगा, समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। इससे भाई ये पता, देखो हम अल्लाह को रसूल को मानते हैं तो मजहब जो अल्लाह रसूल ने दिया वही मानेंगे या अखपल तरीके से चलेंगे? अखपल समझते हो? पश्तो में अखपल का मतलब अपना तरीका। हमारे एक दोस्त है वो पश्तो, मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या, वो फलानी बहन को विरासत दी थी, तुमने कह रहा है हम लोग का अखपल तरीका है। मैंने कहा भाईजान ये अखपल नहीं होता सही है ना, अल्लाह रसूल का तरीका है। कह रहे हैं लेकिन हम लोग का कौन सा है? अखपल भी चल रहा होता है बीच में। तो सब कौमों में चल रहा है अखपल, पंजाब वालों में अखपल तरीका चल रहा है, उर्दू स्पीकिंग में उनकी अपनी रिवायात हैं। भाई जन्नत में अगर अल्लाह ताला तुम्हें कौमियत की बेस पे लेके जाएगा तो सबको चाहिए अपने अपने अखपल तरीके चलाएं। तो मैंने अपने शागिर्द से कहा, मैंने कहा ठीक है विरासत मत तकसीम करो, जब अल्लाह ताला तुमसे आखिरत में हिसाब ले तो अल्लाह कहेगा मैंने ये अहकाम दिए, तुमने इस पर क्यों नहीं चले? तो कहना है अल्लाह मैं चूंकि मुहाजिर था, हमारी अपनी रिवायात थी। पंजाबी कहेगा ए अल्लाह मैं चूंकि पंजाबी था तो हमारी अपनी रिवायात थी। पठान कहेगा मैं चूंकि पठान था, हमारी अपनी रसूमात थी। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, एक जन्नत मैंने पठानों के लिए अलग बनाई हुई है, पंजाबियों के लिए अलग बनाई हुई है, मुहाजिरों के लिए अलग, सिंधियों के लिए अलग। तो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ। अगर अल्लाह ने ऐसा करना है तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अल्लाह मियां ने कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक ना पठान का जिक्र किया, ना मुहाजिर का जिक्र किया, ना अल्लाह ने सिंधी का जिक्र किया। अरबी को नहीं छोड़ा अल्लाह ने जिन पे कुरान नाजिल हो रहा है। अगर कौम परस्ती की बेस पे जन्नत मिलती तो नबी जिस कौम में आए वो सबसे सुपीरियर कौम होती, अरब, कुरैश। लेकिन कमाल की बात है कि इस्लाम की जो पहली जंग है ना, ग़ज़वा बदर, वो
अरबियों ने लड़ी है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी है ना वो जंग, तो आप कौन थे? अरबी। फिर अरब में आप थे कुरैशी, फिर कुरैश में आप थे हाशमी। तो पता है आपका सबसे पहला मुकाबला किसके साथ हुआ बदर में? सामने जो लोग थे वो कौन से थे? अरब। और अरब में ज्यादातर उनमें कौन थे? कुरैशी। और कुरैश में कौन थे? हाशमी। तो इस्लाम की तो पहली जंग ने ही कौम परस्ती का गला दबा दिया कि अगर ये कौम की जंग होती तो अपनी कौम को पे थोड़ी तलवार उठाते। समझते नहीं हो बात को, जब नहीं पढ़ोगे रात को तो कैसे समझोगे बात को? ये हम स्कूल में ताना सुनते थे टीचरों से कि बेटा रात को किताब देख के कुछ समझ लिया करो ताकि सुबह क्लास समझ में आए। जब नहीं पढ़ोगे रात को तो नहीं समझोगे बात। तो सबसे पहली तलवार इस्लाम की उठी किसके खिलाफ? कौम परस्ती के खिलाफ। आज हम हर चीज में कौम का सहारा, भाई मैं ये इसलिए करता हूं हमारी रिवायात, भाई तो मुहर्रम की सबीलें क्यों लगाता है? भाई वो शिया मसलक है, उनको लगाने दो, उनकी राय है, आप क्यों लगाते हो? भाई सब लगा रहे हैं, हम लोग का इलाके में ऐसा होता है, इलाके में ऐसा होता है, हम लोग के हमारी रिवायात है। एक हिंदू से मैंने पूछा कि भाई आप बुतों की इबादत क्यों करते हो? उसने कहा हमारी रिवायात है, हमारी परंपरा है। कहते हम पैदा किसके घर में हुए? हिंदुओं के घर में। कहने लगा अल्लाह को अगर मुझसे तौहीद परस्त बनाना था तो मुझे तौहीद परस्तों के घर में पैदा करता। अल्लाह ने मुझे मुशरिकों के घर में पैदा किया है, बुत परस्तों के, तो इसका मतलब अल्लाह चाहता है कि मैं क्या करूं? बुत परस्ती। मैंने उससे कहा मेरे भाई अल्लाह ना करे आप चोरों के घर में पैदा हो जाते और चोरी करते हुए पकड़े जाते, कोर्ट में ये बयान देके छूट जाते आप। जज आपसे पूछा कमबख्त तू उसकी मुर्गी क्यों चुरा रहा था? मुर्गी मुफ्ती साहब ने पाली थी, मेरा मुर्गे चुराए असल में एक बंदे ने। एक बेहतरीन तरीके से मैंने मुर्गा पाला हुआ था एक दिन, और गलती उसमें मुर्गे की भी थी। मुर्गे को मैंने 4-6 मुर्गियां लाके दी हुई हैं, पड़ोसियों की मुर्गियों के पीछे भाग रहा है। नीच हरकत है या नहीं आप बताओ? गली महल्ले की मुर्गियों को तलाश कर रहा है, तेरे पास मुर्गियां कम है। तो वो यही हुआ कि फिर वो चोरी हो गया, वो तो कैमरे में देख लिया हमने, वरना वो हलाल हो जाना था। ये है बदनजरी का की सजा। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था तो मुर्गी गाड़ी के नीचे आ गई ना, वो बेचारी टक्कर हो गई। मुर्गे ने कहा कमबख्त जान दे दी, इज्जत पे आंच नहीं आने दी। जान दे दी। मैं चाह रहा हूं थोड़ा आपको गर्मी कम लगे असल में, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं तड़का लगा रहा हूं। तो मौसम ऐसा हो रहा है ना, आप बिल्कुल ही, अगर मैं रुलाने धुलाने वाली बात करूंगा तो पहले ही आप रो रहे हो इस गर्मी में, फिर आप और ज्यादा रो रहे हो। तो मैंने कहा मेरे भाई फिर तो आपको चाहिए था, आप कहीं मुर्गी चुराते हुए पकड़े जाते, आप अदालत में जाते, आप बयान देते कि भाई मेरे तो अब्बा भी मुर्गी चोरी करते थे, मेरे तो दादा चपलें चुराया करते थे, वालदा मोहतरमा कुंडा लगा के बिजली चुराया करती थी, तो मैंने चोरी कर ली। तो अल्लाह अगर मुझे ईमानदार बनाना चाहता था तो चोरों के घर में पैदा क्यों किया? ये कोई दलील है? लेकिन हम उस हिंदू बेचारे का तो मजाक उड़ा रहे हैं। उसूली तौर पर हम सब इसी तरह ही अमल कर रहे हैं कि मेरे पड़ोस में ये होता है, मेरे मुल्क में ये होता है, मेरे दोस्त ये करते हैं, मेरे ऑफिस में ये होता है, मेरे फलाने के यहाँ ये होता है। तो चूंकि हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, तो हम भी क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करना पड़ेगा। मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु, अल्लाह कहते हैं नबी ने जिस चीज का ऑर्डर दे दिया ले लो उसको, जिससे मना कर दिया उससे रुक जाओ। तो हमें दिन मनाने की परमिशन नहीं मिली पैगंबर की तरफ से, मिलती तो हमारे लिए पीर का दिन मुकद्दस होता। और कमाल दर कमाल देखिए आप, पीर के दिन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि मुकद्दस नहीं बनाया, बल्कि उसमें रोजा रख के उसमें ईद के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते ना कि पीर का दिन मुकद्दस होगा, भाई जुम्मे का दिन हमारा कौन सा होगा? असल में पीर का दिन जुमा होगा हमारा, पीर के दिन हम जमा हुआ करेंगे। तो ये तसव्वुर आता कि ये ईद का दिन है हमारे लिए, ये आता ना तसव्वुर। लेकिन नबी उस दिन पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे। साहबा ने पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमाया पीर के दिन मेरी पैदाइश का दिन है, मैं चाहता हूं कि इस दिन मैं रोजा रखा करूं। रोजा ईद के बिल्कुल अगेंस्ट है। यानी इस बात का फिर भी खतरा था कि कुछ ना कुछ लोग आएंगे जो पीर के दिन को ना कुछ बनाना शुरू कर दे कि चलो नबी ने तो नहीं मनाया, लेकिन नबी के आने की खुशी में हम थोड़ा सा कुछ कर लें पीर के दिन। क्या ख्याल है भाई? थोड़ा कोई गैदरिंग वैदरिंग हो, थोड़ा लड्डू मड्डू के तबादले हो जाएं, थोड़ा हाल फूट, थोड़ा चमक पट्टी, कुछ एक बल्ब लगा दिया। असल तो 12 को लगेगा, लेकिन थोड़े बहुत लुक अभी आ जाए। पीर को भी थोड़ा सा हो ना, जैसे भाई पूरे प्रॉपर जो सर्विस स्टेशन जाते हैं वो तो ईद के दिन जाते हैं ना नहाने के लिए। जुम्मे को अगर नहीं भी नहाएगा तो वुजू तो कर लेगा ना।
تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے، چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو اصل تو وہ ہے، لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے، تھوڑا سا، جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی، تھوڑا سا لک آتا ہے، تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے اس لک کو بھی کیا کر دیا، بولو ختم، کیونکہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتا۔ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، خوشی منانے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا آپ کو کوئی خوشی ملی، آپ کے بیٹے نے A+ سے ایگزام پاس کر لیا، اب دوست کہہ رہے ہیں یار اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، منانا چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے صبح کا ناشتہ سب چھوڑ دو، خوشی میں سب کیا کرو، صبح کا ناشتہ چھوڑ دو، کوئی لاجک بنتی ہے بھائی؟ خوشی میں سب کیا کرو، ناشتہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے، ناشتہ چھوڑ دو تو کیا مطلب، تو کھلائے گا ناشتہ، کہہ رہے ہیں بس چھوڑ دو تاکہ ہم خوشی کو منائیں۔ زیادہ خوشی ہوئی ہے، دونوں بچے A+ سے پاس ہوئے، لنچ بھی چھوڑ دو، اور اگر اکٹھی 4 شادیاں ہو گئی ہیں، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کا ناغہ، ولیمے میں لوگوں کو بلاؤ، کھجوریں بھی نہیں، بلاؤ اور بولو آج کھانے کا ناغہ ہے، ایسا ولیمہ دیکھا آپ نے؟ ہر خوشی کے موقع پہ کھلانا اور پلانا۔ عید الفطر خوشی کا موقع، روزہ حرام، عید کی نماز سے پہلے نبی کچھ نہ کچھ کھایا کرتے تھے، عید الاضحیٰ میں اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک بقرعید کا گوشت نہ آ جائے، کھانے پینے کا دن، حدیث میں آتا ہے بقرعید کے جو ایام ہیں ایام اکل و شرب، وہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، اور ولیمے ایک خوشی کا دن ہے، جب انسان کی شادی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہو یا نہیں ہو لیکن ہونی چاہیے انسان کو، ولیمے کا حکم ہے تو ولیمہ کرتا ہے، پہلی شادی میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی، پکڑے جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہوتا ہے سنت پوری کرنے کے لیے کہ بھائی چلو مجھے خوشی ہو تو نہیں رہی، پکڑے جانے کا غم ہے، لیکن بہرحال ایک شریعت کا حکم ہے کہ کیا کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے، خوشی ہوئی ہے۔ کیونکہ میں دوسری شادی میں جب جاتا ہوں نا تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کا کھانا کھلانے کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا، اس کو پکڑے جانے کا خوف اس کی خوشی پہ غالب ہے۔ بہت کیسز ہیں، کبھی آپ اکیلے میں بیٹھیں گے تو سناؤں گا آپ، بہت لوگوں کے میں نے دوسری شادیاں کرائی ہیں جو ان کی حالت ہوتی ہے نا، ان کو منع کرتا ہوں سردی میں نہیں کرو، بلڈ پریشر کیا ہوگا، برین ہیمریج کا خطرہ ہے، یہ سب گرمیوں کے کام ہیں جب ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو۔ ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا ہے، دوسری کرتے کرتے میں نے ہی کینسل کرا دی، میں نے کہا یہی نہ گر جائے کہیں بیچارہ، چل بھائی، ابھی 1.5-2 ہفتے پرانا کیس ہے، بندہ آیا اس کو ایسے پسینے چھوٹنے لگے، میں نے کہا گر گرا جائے گا، اس کی جو خاتون تھی نا طلاق یافتہ جس سے شادی کر رہا تھا، میں نے کہا بیوہ ہو جاؤ گی آپ، طلاق یافتہ ہو زیادہ اچھا ہے، کسی سے طلاق ہوئی بھی ہے وہ زیادہ اچھا ہے، طلاق کے بعد پھر بیوہ لوگ بولیں گے اسی نے مارا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کینسل کرائی میں نے کہا، ایسے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں۔ خیر تو بھائی ہم میں اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن روزہ رکھوا کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو ختم کر کے یہ بتا دیا کہ تمہیں اپنی رائے پر نہیں چلنا، اسلام تمہارے جذبات کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے قرآن، سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ اصحاب رسول میں نے کہاں سے لگا دیا بیچ میں؟ آپ کہو گے بھائی اسلام تو نام ہے قرآن اور سنت کا، اصحاب رسول کہاں سے لگا دیا؟ اصحاب رسول قرآن سے ہی لگایا ہم نے۔ اصحاب رسول کہاں سے لگایا؟ قرآن سے لگایا۔ قرآن کہہ رہا ہے مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے صحابہ کے بارے میں، جب مسلمان ہوئے نا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، بلال حبشی، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، یہ سارے اصحاب رسول، ان میں زیادہ تر غریب صحابہ کی تھی۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو مشرکین مکہ نے بولا کہ سردار تو ہم ہیں، دولت مند ہم لوگ ہیں، عقل ہم میں زیادہ ہے، تو اگر اسلام واقعی خیر کی چیز ہوتا تو ہم پہل کرتے، ہم پہلے مسلمان ہوتے۔ یہ غریب غربا یہ پہلے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے اسلام خیر کی چیز نہیں۔ تو کہتے ہیں لو کان خیرن، بھائی ایک جگہ بیٹھ جائیں آرام سے، اچھا، لو کان خیرن، وہ کہتے اسلام اگر خیر کی چیز ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ مشرکین مکہ ہم پہ سبقت نہ کرتے، ہم پہل کرتے۔ جیسے کوئی شخص کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے نا کہ یار اگر یہ اچھا کام ہوتا تیرا بھائی سب سے پہلے اس میں آگے ہوتا، میں نہیں کر رہا، اس کا مطلب کام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ابے بھائی کاروبار کہیں کوئی چونا لگا رہے ہوتے ہیں نا بلڈر، یہ بلڈنگ بن رہی ہے، اب وہ دوسرا بلڈر بنا رہا ہے، آپ والا بنا نہیں رہا، آپ اس کے پاس گئے، یار سنا اس میں انویسٹمنٹ میں بڑا پیسہ ہے، کہہ رہا ہے ابے بھائی اگر ہوتا میں تجھے خود پہلے بتاتا، یار میں خود اپنا پیسہ لگاتا، تیرے بھائی کو تجربہ زیادہ ہے۔ تو مشرکین کہتے تھے
کہ اگر یہ اسلام خیر کی چیز ہوتا تو ہم پہل کرتے, یہ غریب غربا پہل نہ کرتے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کوئی بھی اگر اسلام میں خیر کا کام ہے لسبقونا الیہ, تو صحابہ ہم پہ پہل کرتے. یہ کیسی بات ہے کہ صحابہ نے پہل نہیں کی اور ہم ان سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ان سے اچھا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اپنی اوقات سے آگے نکلنے والی بات. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ, محرم صحابہ کے دور میں آیا کہ نہیں آیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بھی آیا محرم. تو کیا کیا صحابہ نے بھائی اس غم میں؟ کیا ان کو غم نہیں ہوا ہوگا نواسہ رسول کی شہادت کا؟ یا ہمیں غم ہو رہا ہے, ان کو نہیں ہو رہا تھا؟ جو نبی سے محبت کرتے تھے ان کو نبی کے نواسوں سے محبت ہم سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ تو کتنی عجیب بات ہے کہ میں محبت کا اظہار کروں اور یہ شو کروں کہ مجھے ان سے محبت زیادہ تھی. دیکھو گھر میں باپ جب بیمار ہوتا ہے, چھوٹا بھائی زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہو خدمت میں, بڑے بھائی کو سائڈ پہ لگا رہا ہو, بڑا کیا کہے گا, کیا تو ہی بیٹا ہے میں نہیں ہوں کیا؟ اس کو اپنی انسلٹ محسوس ہوگی نا. اگر محبت ہوگی تو انسلٹ محسوس ہوگی, نہیں ہوگی تو کہے گا اچھا چلو یار یہ کر رہا ہے میری جان چھوٹی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی انسلٹ ہے صحابہ کرام کی کہ ہم دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ صحابہ کر سکتے تھے, موقع بھی تھا, نہیں کیا پھر بھی انہوں نے, اور ہم ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر وہ کام کرنے کی کوشش کریں. یہ جو 15 شعبان میں لوگ قبرستان جاتے ہیں نا, ان سے میں یہی کہتا ہوں بھئی 15 شعبان میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو کوئی ایک صحابی تو گیا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی تو ایک صحابی گئے ہوتے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ نبی گئے ہیں, مان لو وہ صحیح ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 15 شعبان کی رات ضعیف حدیث کے مطابق اکیلے میں گئے اندھیرے میں, اور آپ کیسے جا رہے ہو؟ جتھے بنا کے. نبی اکیلے میں گئے ہیں کہ امی عائشہ کو بھی پتہ نہ چلے, اور آپ جا رہے ہو کس کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ. نمبر 2, نبی گئے ہیں, کوئی بھی صحابی 15 شعبان کو قبرستان بولو نہیں گیا. تو یہ کیسی سنت ہے کہ صحابہ نے زندہ نہیں کی, آپ زندہ کر رہے ہو. تو بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ رسومات کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے, دیکھو یہ رسومات مشرکین مکہ میں بھی بہت زیادہ تھی. ابھی تو میں نے آپ کو وہ کام بتایا نا جو نہیں کرنے. ربیع الاول نہیں منانا, ہمارے لیے وہ عید کا دن بولو نہیں ہے. محرم میں ہمیں سیدنا حسین کے شہادت کا بے انتہا غم ہے, لیکن اس غم کو منانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یقیناً غم ہے, کیوں نہیں ہے بھائی؟ کائنات کا بدترین ظلم ہوا ہے نواسہ رسول پر, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. اہل بیت کٹ گئے, کرنا وہی ہے جس کی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا زاد بھائی, وہی رشتہ جو علی سے رشتہ رضی اللہ عنہ سے, جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. چاروں کے رونے کی آواز آئی 4 دیواری سے باہر. آپ نے پہلے فرمایا جا کے ان کو چپ کراؤ, پھر خاموش نہیں فرمایا جا کے منہ پہ خاک مارو. عورت کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر پسند نہیں ہے. میتوں پہ رونا اور چلانا اسلام میں حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میتوں پہ ہمیں کس بات کا حکم ہے؟ صبر کرو, کسی کی بھی میت ہو وہ کام کرو جو اہل بیت نے کیا ہے. تو جو کام کرنے کا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ والے سارے کام ہم نے کیا کرنے ہیں؟ نہیں کرنے. کچھ کام نہیں کرنا عبادت ہوتا ہے. اور فرقواریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ مضبوط ہو. فرقواریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ دوسروں کو جا کے چھیڑتے ہو. شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں کرنے دو, ہمارا اہل سنت والجماعت ہے, ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے یہ خوب سمجھیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہ جو لوگ آج کل ایک منجن بیچ رہے ہیں نا اسلام میں فرقے ہی نہیں ہے, اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہو. نہیں ہے تو یہ کیا آ گیا مارکیٹ میں اتنے سارے؟ ایسے تو اسلام میں چور بھی نہیں ہے, لیکن کیا مسلمانوں میں چور ہے یا نہیں ہے؟ بہت ہیں. اب ایک ابا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا چوروں کے ساتھ مت بیٹھنا, ایمانداروں والوں کو فالو کرنا, ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنا, انہی کے مسلک کو فالو کرنا, چوروں کے مسلک کو فالو نہ کرنا. بیٹا ابا سے بیٹا زیادہ فنٹر نکلا, اس نے کہا ابا اسلام میں تو چور ہے ہی نہیں, کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں اسلام میں چوروں کی فضیلت ہو. ابا کہے گا بیٹا اسلام میں چور نہیں ہے, تبھی تو کہہ رہا ہوں کوئی چور نظر آئے تو ان کے ساتھ مت بیٹھنا, آگے بیٹھنا ان کے ساتھ جو ایماندار ہوں. حقیقت میں چور ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر میرا خیال ہے اگر ہم گننا شروع کریں تو کوئی لیبورٹری ٹیسٹ آ جائے نا تو شاید معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں چوروں کی تعداد زیادہ نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟
حقیقت میں دیکھا جائے نا تو لگے گا اسلام میں ہے ہی چور. اللہ بچائے ہم سب کو سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے. یعنی اسلام کا مطلب مسلمانوں میں, لیکن اسلام چوری کو اپریشیٹ نہیں کرتا. تو اسلام فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا, لیکن مسلمانوں میں فرقے بہرحال ہیں. اب جب فرقے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ سارے فرقوں کو بم سے اڑا دیں؟ تو وہ کرنا ہے جو ہمیں نبی نے حکم دیا ہے. فرقے جب پھیل جائیں تو کیا کرنا ہے تم نے؟ فرمایا اس فرقے کو فالو کرنا ہے جس میں یہ علامات پائی جائیں. وہ علامات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. بنی اسرائیل 72 میں تھے, میری امت ایک اسٹیپ آگے ہی جائے گی, پیچھے نہیں آئے گی. یہ کتنے فرقوں میں بٹیں گے؟ 73. کلہم فی النار, 72 جہنمی. ان فرقوں میں ایک کیا ہوگا؟ جنتی. ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت. اب نبی سے پوچھا گیا, صحابہ نے ہم پہ احسان کیا کہ اسے ایک جنتی کا پوچھ لیا تاکہ ہماری کنفیوژن کیا ہو؟ ختم. ورنہ یہ سن کے تو کنفیوژن بڑھ جاتی ہے کہ ابے 73 میں 72 جہنمی, ہمارا پتہ نہیں کہ ہمارا کس میں شمار ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر آپ فرما دیتے وہ جو جنتی فرقہ ہے اس کا نام ہوگا دیوبندی, تو سب شناختی کارڈ پہ کیا لگاتے؟ ٹھپا دیوبندی. سب کی پگڑیاں سفید ہوتی ہیں. ٹنڈ تو بہت معذرت کراتے ہی نہیں لوگ, تاکہ سفید پگڑیاں. اور اگر نبی فرما دیتے اس فرقے کا نا, آپ کو دیکھ کے مجھے سکون مل رہا ہے, واحد آدمی ہو, بہت سکون مل رہا ہے آپ کو دیکھ, ماشاءاللہ. خرچہ ہو گیا لیکن کام اچھا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ فرما دیتے اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی, تو میں ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوتا. صحیح ہے نا, ہرے ہرے جھنڈے یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے. اگر نبی فرماتے تھے بھائی وہ شیعہ فرقہ ہوگا, تو ہم ابھی سب جلوس میں گئے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ سارے وہ بن جاتے. اگر نبی فرما دیتے وہ اہل حدیث ہوگا, کچھ بھی فرما دیتے, سب وہی نام رجسٹر کرا لیتے. اس سے کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. کہ ابے اگر مثال کے طور پر نبی فرماتے وہ اہل حدیث ہوں گے, ہم کہتے ہیں بھائی یہ والے ہوں گے, وہ والے ہوں گے, یہ والے ہوں گے, وہ والے ہوں گے, سارے ہی کیا ہیں؟ ایک ہی جیسے, یعنی نام سب کا سیم ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا, اس فرقے کے اندر علامت بتائیے کہ جس میں بھی یہ علامت پائی جائے, بھلے وہ کسی بھی نام سے ہو, ناموں میں کچھ نہیں رکھا, اس کے کاموں کو دیکھو. نام کچھ بھی ہو, اس سے غرض نہیں ہے, کام دیکھو. یہ علامت پائی جاتی ہے تو جنتی ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک چٹکلا سناتا ہوں نا. دیکھو ایک آدمی نے دکان میں چینی کی بوری رکھی ہوئی تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا چاول. لوگوں نے کہا بھائی بوری کے اندر چینی ہے, اوپر لکھا ہوا کیا ہے؟ چاول. وہ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھیاں جب آئیں گی دیکھیں گی چاول ہے تو واپس پلٹ جائیں گی. تو بتاؤ مکھی لیبل دیکھ کے دھوکے میں آئے گی؟ وہ چاول کی خوشبو, وہ چینی کی خوشبو سے پہچان جائے گی. وہ بولے گی بھائی تو اس پہ زہر بھی لکھ دینا, پھر بھی میں بیٹھوں گی اس کے اوپر. خوشبو اس کے اندر زہر والی نہیں ہے. آج پتہ ہے ناموں میں کہ میں کہتا ہوں میرا نام اہل حدیث ہے, اس کا مطلب میں حدیث کو فالو کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میرا نام اہل قرآن ہے, اس کا مطلب میں قرآن کو فالو. بھائی نام سے نہیں پتا چلے گا, عمل سے پتا چلے گا کہ کس کو نام کچھ بھی ہو, اس سے شریعت کو غرض نہیں ہے, کام دیکھا جائے گا. اصول کیا ہے تمہارے؟ تو اس لیے نبی نے بتایا کہ جیسے چینی میں خوشبو ہوتی ہے نا, وہ جنتی فرقے میں بھی ایک خوشبو ہوگی. وہ خوشبو کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ, قرآن کی وہ تشریح کریں گے جس پر میرا عمل ہوگا, اور وہ اصحابی, اور میری حدیث کی ایسی تشریح کریں گے جو صحابہ سے ثابت ہوگی, صحابہ کے اگینسٹ نہیں ہوگی. دوسرا کیا ہوتا ہے باطل کی خاصیت؟ پہلے تو یہ لیبل لگایا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, حالانکہ دبا کے فرقہ واریت طبیعت سے پھیلا رہا ہوتا ہے. اس کا مقصد اپنی دکان چلانا ہے, لیبل یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی دکانیں بند کر رہا ہوں. دوسرا باطل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. دیکھو جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں, رشتے کی مثال ایک دم فوراً لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں, مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی جمعے کے بیان کے بعد رشتہ لینے چلے جائیں کہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک مثال دیتا ہوں میں. اگر آپ مالدار ہیں پہلے سے تو لڑکی والوں کو بھرم میں لانے کی ضرورت بولو نہیں پڑتی, ٹھیک ہے نا. ممکن ہے آپ سادہ ڈریس پہن کے چلے جاؤ, آپ کو پتا ہے یار جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو زیادہ شو بازی کی ضرورت نہیں ہوتی. جب لڑکی کے ابا آئیں گے میری شاپ پہ ملاقات کے لیے, پتہ چل جائے گا ان کو, تو سادہ ڈریس پہنو گے آپ, سیدھا سادہ جو نارمل ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ چھچورے لگو وہاں جا کے, بھائی یہ کیا کسی سے ادھار لے کر آیا, کیا کیا ہے, یہ شامیانہ پہن کے آ گیا کسی کا, کیا کر رہا ہے بھائی تو. جاؤ گے آپ تمیز سے بات کرو گے, آپ کو پتا ہے یار مجھے شو بازی کی ضرورت نہیں, میرے پاس ہے اتنا. گاڑی دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا ان کو جو باہر کھڑی ہوئی.
بعض دفعہ تو اپنی گاڑی نہیں ہوتی, آدمی ٹیکسی میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ ثبوت پیش کرنا کہ میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس گھر ہے, یہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے اگر ابھی انہوں نے بلایا, اپنی گاڑی نہیں ہے, تو چلو یار کسی بھی دوست کی گاڑی پکڑ کے پہنچ جاؤ. اس کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ حقیقت میں پیسے والا ہے. لیکن غریب آدمی رشتہ لینے کے لیے جائے مالدار گھر میں, اور ایسے دھوکے بہت ہوتے ہیں. میرے پاس تو بہت آ چکے ہیں کہ دکھایا کیا تھا, اتنی دولت, نکلا کچھ بھی نہیں. تو اس کو بھرم بازیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ایک واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی بیچاروں کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا, تو وہ ان کی ایک اسٹیٹ ایجنسی میں کسی کے پاس جاب کیا کرتے تھے, وہ ملازم تھے, اپنا ذاتی آفس نہیں تھا ان کا. تو ایک رشتہ آیا ان کے پاس, وہ بیچارے احساس کمتری میں چلے گئے تھے نا, وہ نہیں سنتے بیان, وہ پتہ نہیں ان کا تو شاید انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی, شاید اسی غم میں ہو گیا وہ, بہرحال جس وجہ سے بھی ہوا. اب جب لڑکی والے ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, بھرم میں لانے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھا کے میز پہ رکھ لی, اسٹائل بھائی, اور سگریٹ جلائی, پینا شروع. اب لڑکی کے بھائی میرے پاس آئے, یار یہ تو ان کا تو اسٹائل ہی عجیب سا ہے, سگریٹ بھی پی رہے ہیں. ابے سگریٹ بعد میں پی لینا یار, اور ایک ٹانگ اٹھا کے کرسی پہ بیٹھے ہیں, ایک ٹانگ کہاں, میز پہ سامنے, کیونکہ آفس اپنا بولو بھائی نہیں تھا. تو بیچارہ نے تھوڑا سا نا وہ احساس کمتری میں چلے گئے تھے. آدمی اچھے تھے, لیکن بعض دفعہ انسان یہ کام جان کر نہیں کر رہا ہوتا, جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بھی ایسی کچھ ایب نارملٹی والی حرکتیں ہو جاتی ہیں. اس یہ غیبت نہیں ہو رہی, کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا, بے فکر رہیں. اور اگر چل بھی جائے گا تو وہ جانے میں جانوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ بھرم میں لینے کے لیے نا انہوں نے, میں نے پھر اس سے پوچھا, میں نے کہا یار تم نے کیا حرکت کی ہے, ایک تو اپنی ایج دیکھو, تم اتنی عمر تمہاری زیادہ ہو گئی اور یہ حرکت کر رہے ہو. اچھا پھر وہ لڑکی کے بھائی نے بتایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں, انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہا اتنے بڑے آفس میں ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں میں. ٹھیک, ابھی بھی کیا بتانے کی ضرورت ہے, مطلب بزنس ہے بھائی, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں. یہ تو بیچارے کی میں نے ایک مثال دے دی جس میں ظاہر ہے سادگی زیادہ تھی, کوئی چالاکی نہیں تھی. وہ بعض دفعہ اتنا زیادہ انسان, لوگ لفٹ نہیں کراتے نا بعض دفعہ, لوگوں کو بھی تو ایک معیار بہت اونچا ہے, تو وہ تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے آدمی. لیکن حقیقت بھی ایسی ہے کہ نہیں ہے, جب آپ اندر سے خالی ہوتے ہیں تو بھرم کے لیے آپ کے پاس ڈائلاگ کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کو کبھی اہل بیت سے محبت, کبھی عشق رسول کا نعرہ, کبھی جو ہے وہ حب صحابہ کا نعرہ, کبھی یہ نعرے کو سہارا لینا پڑتا ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج بولو نہیں ہے. صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عشق مصطفیٰ ہمارے ایمان کا جزو ہے, اور اس کے نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نعرے کے پیچھے, ان تینوں نعروں کے پیچھے مقاصد غلط ہیں, تو اس کا مطلب یہ نعرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے. اطاعت نام کی, حضرت حسین کی پوری داڑھی تھی یا نہیں تھی, مجھے یہ بتاؤ, بولو نا بھائی. کتنے لوگ ہیں حضرت حسین کی محبت میں داڑیاں رکھتے ہیں, اہل بیت کی محبت میں؟ حضرت علی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ حضرت علی تکبیر اولا سے نماز چھوڑتے تھے, مجھے یہ بتاؤ, بولو نا کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزار تھے یا نہیں تھے؟ نہ تکبیر اولا کبھی فوت ہوئی الا ماشاء اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, کربلا کے میدان میں. آج اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولا سے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنوں کی داڑیاں ہیں؟ چہرہ اہل بیت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ تقریریں دیکھو, صحابہ سے محبت کے کتنے لوگ دعوے دار ہیں, لیکن کیا صحابہ کو فالو کیا جا رہا ہے؟ صحابہ داڑیاں رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ ربیع الاول صحابہ کے دور میں کئی بار آیا, کیا کسی ایک صحابی نے وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے ربیع الاول میں؟ بولو نا بھائی. کسی صحابی نے کوئی کیک کاٹا یا نبی کی برتھ ڈے منائی؟ تو چونکہ فالو نہیں, دیکھو گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں نا, اسی طرح قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگایا جا رہا ہے. قرآن, میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, میں صرف قرآن کو. منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, صرف قرآن کو مانتا ہوں. ارے قرآن خود نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے. اب چونکہ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے نا جس میں نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, تو اب ان کو پتہ ہے مجرم ہے, لہذا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے, ہم جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے, ہم وہ یہ نہیں, وہ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں جو اللہ کی آخری کتاب, اور قرآن کے سچے عاشق ہم ہیں. او بھائی آپ اس لیے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ قرآن کو مانتے نہیں ہو,
اسی طرح آج بہت سے لوگ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، مقصد ان کا قرآن و حدیث نہیں، فقہا کا انکار ہے کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو فقہا نے کی ہے وہ نہیں مانیں گے، جو ہماری کھوپڑی میں آئے گی وہ مانیں گے ہم. لیکن وہ یہ لیبل نہیں لگائیں گے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، لیبل یہ ہوگا ہم صرف کس کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو. لیبل پہ کام چل رہا ہے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. جس آدمی نے قرآن و سنت کی کوئی بھی بات اپنے پیر و مرشد کے کہنے پہ رد کرنی ہے وہ بزرگی کا لیبل لگاتا ہے، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ ان میں سے زیادہ تر لوگ، سب نہیں، نہ تو قرآن کو مانتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، نہ بزرگوں کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کو مانتے ہیں. شاعر نے کیا بہترین بات کی ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا ایمان کی شرط مکمل نہیں ہوگی. لیکن اگلے مصرے میں انہوں نے کہا پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. پیار نام دعووں کا نہیں ہے، پیار نام کس کا ہے؟ پیروی کا، فالو کرنا. اور کہا فالو کرنا بہت مشکل ہے. آگے شاعر کہتا ہے جس کو دیکھو اس کا دیوانہ سرے بازار ہے. یعنی کیونکہ اب لوگوں نے پیار کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا، صرف نعرہ لگانے کو پیار کہا جاتا ہے، لہذا ہر دوسرا آدمی پیار و محبت کا دعوے دار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو دو آدمی ہونا، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک نالائق ہے اور ایک فرما بردار ہے. فرما بردار بیٹے کو اپنے باپ سے محبت کے لیے زیادہ نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی. نعرہ لگانا جائز ہے، اہل بیت کی محبت کا بھی، صحابہ کی محبت کا بھی. میں نعرے کی برائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں صرف نعرہ نہیں چلے گا. بعض دفعہ وہ لوگ زیادہ نعرہ لگاتے ہیں جو اہل بیت کو یا صحابہ کو یا نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، وہ زیادہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک باپ کے دو بیٹے، ایک فرمانبردار ایک نالائق. جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے گا نا تو نالائق زیادہ چیخ چیخ کے بولے گا کہ میرے ابا بہت اچھے، میں ابا کا بیٹا ہوں. یا وراثت لینے کا جب ٹائم آئے گا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وراثت لینے کے لیے نالائق بیٹا سب سے آگے لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے، نادرا کہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے بے فارم میں یہ میرے ابا ہیں. تو بھائی یہ زندگی میں بھی تو آپ کے ابا تھے، چلو زندگی میں خدمت نہیں کی، اب آپ اپنے ابا کے لیے کیا کوئی کنواں وقف کرنا چاہتے ہو وراثت لے کے، یا کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو آج نعروں پر مدار ہے، نعروں پر. جو زیادہ نعرے نہیں لگاتا، دیکھو جو میت پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو بڑی محبت تھی، حالانکہ کمبخت نے ابا کی بیماری میں ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کیا ہوتا. بعض دفعہ، سب نہیں، بلکہ مارنے والا رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. تو جس نے قتل کیا ہوتا ہے نا جنازے میں سب سے زیادہ، آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ ارے ایسے بہت سے واقعات ہیں، جس نے قتل کیا سب سے زیادہ جنازے میں وہی رو رہا ہوتا ہے تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو. اور اسی سے شبہ ہوتا ہے بھئی اتنا کیوں رو رہا ہے، حالانکہ اس کے کچھ لگتے بھی نہیں ہے، یہ اتنا کیوں رو رہا ہے، اس سے شبہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں پہ شبہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کس کس کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا روئے ہیں مارنے کے بعد کہ شروع میں تو ہمیں لگا کہ واقعی غم ہوا ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوا بھائی یہ مسئلہ اتنا تو آدمی اپنے باپ کے جنازے میں نہیں رو رہا ہوتا ہے یار. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے جرم کو مٹانے کے لیے. تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی. جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے، انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے، مقتدا تھے، تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے. تحریف غیر نہیں کرتا، اپنے کرتے ہیں، اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا، باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں، اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئیں تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کہہ دیتے نا اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے، ان کے جوابات تھے، یہ جوابات ہیں، یہ پیش خدمت ہیں. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے. دونوں میں سے ایک، یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے، تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو، علماء سے سمجھو. جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی احکام ہے نا، باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا، لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے، اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی احکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں، کس کو فالو کرنا ہے؟
علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے, وہ بہت آسان ہے, ان کا مفہوم بہت آسان ہے, وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں, بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں, اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے, بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا, کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی, جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں, پہلی دلیل, صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق, بولو, نہیں ہے, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو, گھومتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے, چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ, اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی, آپ 1 جنوری کو مناؤ, 10 کو مناؤ, 5 کو مناؤ, 6 کو مناؤ, نہیں مناؤ, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ, نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ, آپ ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی ڈے مناؤ, آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت, کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, آپ خوشی منا رہے ہو, حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں, بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ, اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی ہوئی, دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے, سال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے, آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے, تو چلو یار آپ کی بیگم ہے, آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو, ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے, انگریزوں سے آئی ہے, اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہوں گے نا, ایک تو غیروں سے آئی, دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں, آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا, کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے, شکر ادا کرو, تھوڑا اچھا کھاؤ اب, ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں, کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے, چھٹی, جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے, گٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ کو. یہ جسمانی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا, فرض کر دیے, ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی, مگر کروا تو لی نا, اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں. بقرعید میں بھی 2 خوشی, روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ, اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا, یقین ہے گائے کا ہی ہے, بکرے کا ہے, یقین ہے, ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں.
لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا مجھ سے اب یہ کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی، بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں، ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے 4 شادیوں پر، بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں، گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو، کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی ہے اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا، بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں، جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن؟ 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ، چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو، عید تہوار 1 شوال. وہ الگ بات ہے 1 شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں 1 شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد، لیکن ہے 1 شوال. اور بقرعید 10 ذی الحجہ، ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی، ایک بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے، اس میں 8 ربیع الاول ثابت کیا انہوں نے. وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا، فرض کرو رجوع کر لیا تھا، لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے 8. یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا. تہواروں میں ایسی کنفیوژن بولو بھائی نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا، میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے. اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک رسالہ ہے، صرف لکھا ہوا نہیں ہے، پوری تحقیق سے ثابت کی ہے انہوں نے. تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتے. اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلدی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے. نمبر وار دلائل. نمبر 1، صحابہ کرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول تو دور کی بات، پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دی ہو. اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں، ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشہر حرم ہے نا 4 مہینے محترم، ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ. یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں ہے. تو پہلی دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا، کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2، صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو. نمبر 3، اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے، ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. نمبر 4 کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا، ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں. صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. جو کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دھو کے، عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے، عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں، عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. تو یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے، عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟
اور اس کو عید قرار. اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزہ رکھنا, لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے, بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا, تو اب بڑی عید تو نہیں ہے, لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا, ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا, وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں. ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ. اس کے بعد آئے عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار. اس کے بعد آئے مسلمان, تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے. اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا, اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار, پھر ہم اس کے بعد پیر. لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے. نا 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 نا, پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. ماموں کو سمجھانا, بولو بھائی, ماموں بنانا آسان ہے, ماموں کو سمجھانا مشکل. تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول, حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے, ان کا ہفتہ ہے, ان کا اتوار ہے, تو ہمارا پیر ہونا چاہیے. ریورس. ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر, اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت, وہ سیلیبریٹ کرتے, اس کو مناتے, اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں. کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے. کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا اس کو. ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا, 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا. 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا, بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ. 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو. دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے, کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں. عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے. دیکھو پیر کا دن اس بات کے بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں دوسرے دلائل سے پتا چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے. کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں, بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن. میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے, اتفاق سے, کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا, لیکن اس سے غرض نہیں, پاس ہو گیا, اچھے نمبر آ گئے اس کا. لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا, کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول. نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے, بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے, خوشی منائیں گے.